अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल जिसका नाम है असीर ज़ीस्त, मुसन्निफ़ा है हयात, किस्त नंबर 6। वो किचन में खाना पका रही थी जब फारा की बिल्ली लिली टहलती हुई उसके पास आई और अपनी दुम हिलाने लगी। वो समझ गई कि यह मोहतरमा के खाने का वक्त है। उसने फौरन उसका कैट फूड निकालकर बाउल में डाला और लाउंज में उसकी मखसूस नशिस्त के करीब रख आई। बिल्लियां उसे हमेशा से बहुत पसंद थी। वो बचपन में अपने मोहल्ले में जिस भी घर में बिल्ली के बच्चे देखती, एक को अपने घर उठा लाती, मगर नगीना हमेशा उसे डांट टपट कर बिल्ली को भगा देती थी। बकौल उसके खुद तो हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, तो बिल्लियों का खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे। सो अपने घर उसका ये शौक कभी पूरा नहीं हो सका। मगर यहाँ आकर भी बिल्ली पालने की ख्वाहिश ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि फारा की बिल्ली को देखकर ये ख्वाहिश और जोर पकड़ गई। खासकर जब वो लिली को फारा की तवज्जो हासिल करने के लिए, उससे लाड प्यार लेने के लिए उसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखती, या उसके छोटे भाई उसामा के उससे झगड़ा करने पर लिली को उस पर गुराता देखती, तो उसका शिद्दत से दिल चाहता कि वो एक बिल्ली रख ले, मगर उस वक्त भी वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। फिर उसने लिली से ही दिल लगा लिया, और वो जो पहले उसे देखकर दबा दबा गुर्राया करती थी, धीरे धीरे उससे मानूस होती गई। वो उसकी अपनी बिल्ली तो नहीं थी, मगर कभी कभार उसे लिफ्ट करा देती थी। खासकर जब उसको खाने की जरूरत होती तो वो अहवार के गिर्द चक्कर काटने लगती, और फिर जब उसे अपनी फर में उंगलियां फिरवाना होती तब वो उसकी गोद में बैठ जाया करती थी। सो उसकी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर ना से ही कुछ हद तक पूरी हो ही गई थी, मगर सिर्फ उस दिन तक जब फारा ने उसे लिली को गोद में लिए बैठा देख कर उसे बेइज्जत किया और लिली को पकड़ने से मना कर दिया। फारा के बकौल एक मेड लिली को हाथ लगाती, ये उसकी शायाने शान नहीं था। उस दिन के बाद उसने कभी उसे हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ खाना दे दिया करती थी। वो यहाँ आकर खाने पकाने में माहिर हो गई थी। जहाँ ज़ेब की बीवी आयशा, जिसे वो मैडम कहा करती थी, वो उसे नई रेसिपी देते हुए खास ताकीद करती कि कोई रद्दोबदल ना करे, मगर वो उनके इल्म में लाए बिना अज्जा को अपनी मर्जी से तब्दील करके अपने तरीके से पकाया करती थी, और वो बहुत मजे का बनता था। ये मैडम भी मुतमईन रहती और उसे खाने पर तजर्बात करने के शौक की भी तस्कीन हो जाती। उसने आज 2 किस्म का खाना पकाया था, एक बगैर किसी मसाले के सब्ज मिर्चों वाला मटन जहाँ ज़ेब खान के लिए, और चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस बाकी घर वालों के लिए। उसकी जिम्मेदारियों में नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बनाना शामिल था। सर्व करने की जिम्मेदारी दूसरी मेड की थी। वो खाना बनाकर चली जाया करती थी, मगर जिस दिन कोई दावत होती उस दिन उसे देर तक रुकना पड़ता था। आज का खाना पक चुका था और वो फारिग थी। उसने एप्रन उतारकर हैंगर पर लटकाया और अपनी बड़ी सी सफेद चादर से खुद को अच्छी तरह ढक लिया। वो किचन से निकली और चलती हुई लाउंज तक आई। लिली खाना खत्म कर चुकी थी और अपनी शाही तर्ज के बने हुए बेड पर आराम फरमा रही थी। उफ, लिली और इसके नखरे। वो उसको देखकर मुस्कुराती हुई लान के दरवाजे की तरफ मुड़ गई। मरकजी दरवाजे से बाहर जाने की बजाय वो लान वाले रास्ते का इंतखाब करती थी, क्योंकि लान की रविश पर चलते हुए उसे अपना आप किसी शहजादी जैसा लगता था, जो पथरीली रविश पे चलती हुई अपने महल तक जा रही हो। इर्द गिर्द मौजूद खूबसूरत फूल पौधे परिंदे उसको हसरत और रश्क से देख रहे हों, और रविश पे फिसलते उसके टेल गाउन को नन्ही परियों ने किनारों से उठा रखा हो। वो हर रोज उस रास्ते पर चलकर खुली आंखों से ये ख्वाब देखा करती थी, यहाँ तक कि वो महल के अंदर जाने की बजाय महल से बाहर निकल जाती और उसका ख्वाब हवा में तहलील हो जाता। हकीकत बहुत शफ़ाफ थी और ऐसे में ये खुली आंखों से देखे जाने वाले ख्वाब ही उसका सहारा थे। वो लॉन के दरवाजे से निकली ही थी कि उसकी नजर लॉन में लगी कुर्सियों पर आयशा के साथ बैठे लड़के पर पड़ी। वो उसको कहीं देख चुकी थी, मगर कहाँ ये उसके जहन में नहीं आ रहा था। वो लड़का आयशा के साथ बातों में मशगूल था। उसकी नजर अहवार पर नहीं पड़ी थी। वो वहीं खड़ी होकर उसके मुतल्लिक सोच ही रही थी कि उसको अकब से किसी हाथ ने जोर से परे धकेल दिया। वो लड़खड़ाती हुई रविश से घास पर उतर गई, मगर उसने अपना तवाज़ुन बरकरार रखा और गिरने से बच गई। अंधी हो गई हो तुम, पता नहीं कि ये गुजरने का रास्ता है, दरमियान में क्यों खड़ी हो? फारा उस पर चिल्लाई। वो अंदर तक सहम गई। माफी चाहती हूँ। शोर सुनकर आयशा और वो लड़का भी उधर ही मतवज्जा हो गए। क्या हुआ फारा? आयशा ने फारा को यूं चिल्लाते देखकर पूछा। मम्मी, पता नहीं कैसे अंधे मुलाजिम भर रखे हैं आपने घर में। वो गुस्से में पैर पटकती चेयर्स तक आ गई। उसको थोड़ी देर पहले आयशा ने शहरोज के आने की इत्तला दी थी और वो चाहती थी कि वो पुरानी बातें भुलाकर उसे अच्छी तरह मिले। वो इसी बात पर भड़की हुई थी और सारा गुस्सा अहवार पर उतार दिया। आओ बेटा बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ, आयशा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। वो शहरोज के सामने रखी कुर्सी पर आ बैठी। शहरोज उसे ही देख रहा था, मगर फारा उसे मुसलसल नजरअंदाज किए हुए थी। उसने सलाम तक करना गवारा नहीं किया।
احوار اب اندر جا چکی تھی۔ عائشہ نے اسے شہروز کے لیے کچھ سنیکس اور چائے بنانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ السلام علیکم، شہروز نے مسلسل نظر انداز ہونے کے باوجود بات کرنے کی کوشش کی۔ وعلیکم السلام، وہ بے نیازی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پیر ہلا رہی تھی۔ کیسی ہو فارا؟ ٹھیک ہوں۔ کیا کرتی ہو آج کل؟ ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں جاب کر رہی ہوں۔ میں 2 دن پہلے ہی انگلینڈ سے MBA کی ڈگری لے کر آیا ہوں، سوچ رہا ہوں کہیں جاب شروع کر دو۔ وہ خود ہی اپنے بارے میں بتانے لگا۔ گڈ۔ وہ گفتگو میں حد سے زیادہ اختصار سے کام لے رہی تھی۔ اب تک خفا ہو؟ وہ جواباً خاموش رہی۔ فارا، کیا تم میری بچپنے میں کی گئی حرکت کو نادانی سمجھ کر معاف نہیں کر سکتی؟ تب میں نہ سمجھ تھا، غلطی کر بیٹھا، کب تک تم مجھے اس غلطی کی سزا دوگی؟ اس بارے میں ہماری بات ہو چکی ہے، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ مجھے ایک اور موقع دو پلیز، اتنی سنگ دل نہ بنو۔ میں نے وہاں بھی 4 سال تمہیں بہت یاد کیا اور واپس بھی تمہارے لیے ہی آیا ہوں۔ مجھے لگا تم سب بھول چکی ہوگی۔ وہ سر جھکائے کہتا گیا۔ شہروز کمال، تم یہاں اس گھر میں میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ میری اعلیٰ ظرفی کی انتہا ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ بے عزت نہ کروں تو یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے سپاٹ لہجے میں کہتی اٹھ گئی۔ یہ سن کر شہروز کا چہرہ یکدم اتر گیا، وہ آج بھی ٹھکرا دیا گیا تھا۔ تبھی احوار سنیکس کی ٹرے اٹھائے لان کے دروازے سے آتی دکھائی دی۔ فارا اس کے پاس سے گزر کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ شہروز ابھی تک وہیں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ احوار نے ٹرے لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر احوار پلٹ گئی۔ عائشہ بھی اب باہر آ چکی تھی۔ وہ اس کو بار بار کھانے کے لیے بول رہی تھی مگر اس نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ فارا نے پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے وہ یکدم اتنا اداس اور غمگین دکھائی دینے لگ گیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی چاہتے تھے کہ شہروز اور فارا جھگڑے ختم کر دے، مگر وہ اپنی ضدی اور خودسر بیٹی کا کیا کرتی جو ایک بیکار سی ضد کی وجہ سے شہروز کمال کو بار بار رد کر دیتی تھی۔ ان کی سوچوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب احوار نے ان سے جانے کی اجازت مانگی۔ ہاں تم اب چلی جاؤ، وہ کہتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اس کو فارا سے اس سلسلے میں اب حتمی بات کرنا تھی۔ وہ سڑک کے ایک طرف پیدل چل رہی تھی، اسے بس سٹاپ تک جانا تھا جہاں سے وہ بس لے کر سیکٹر سے باہر مین سٹاپ تک جاتی اور وہاں سے رکشہ لیتی جو اسے اس کی کالونی تک چھوڑتا۔ یہ تمام سفر تقریباً وہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں طے کرتی تھی۔ اس کو یاد آ گیا تھا کہ اس نے اس لڑکے کی تصویر یوسف کمال کے گھر پہ دیکھی تھی، وہ اس کا بیٹا ہی تھا جو ان دنوں لندن گیا تھا۔ تو وہ واپس آ چکا ہے، اس نے خود سے کہا۔ آج اس کو راستے میں رات ہو جانی تھی، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ سیکٹر کی سڑکوں پہ خاصی گہما گہمی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ بس پوائنٹ پر پہنچی تھی اور اس کی خوش قسمتی کہ اسے فوراً ہی بس مل گئی۔ بس نے آدھا گھنٹہ لگایا اور اس کو سیکٹر کے باہر چھوڑ دیا۔ وہاں پہ رکشوں کی ایک لمبی قطار تھی جو سواری دیکھ کر اس پر ایسے لپکتے تھے جیسے شہد پر مکھیاں۔ اس کی طرف بھی کئی رکشہ ڈرائیور بڑھ آئے۔ وہ اس رکشے کی پچھلی جانب سوار ہو گئی جو سواریوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر وہ فوراً ہی چل پڑا۔ اب رکشہ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ ہلکا ہلکا سا اندھیرا ہونے لگا تھا اور جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ رکشہ بھی سیکٹر سے 2 کلومیٹر دور ہی گیا ہوگا جب اس نے ایک کالی کار کو رکشے کے پیچھے آتے دیکھا۔ اس کی نظر ڈرائیو کرتے شخص پہ پڑی، وہ بری طرح چونک گئی۔ وہ شہروز کمال تھا۔ وہ مسلسل اس کے رکشے کا تعاقب کر رہا تھا یا اس کو ایسا لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے کو چادر کے سرے سے ڈھک لیا۔ اس کے ذہن میں بہت سے خدشات آنے لگے۔ کیا شہروز کمال میرا پیچھا کر رہا ہے؟ مگر وہ میرا پیچھا کیوں کرے گا؟ اسے کیا پتا میں کون ہوں؟ وہ تھوڑے پرسکون ہو گئے، مگر جب 10-12 کلومیٹر تک اس سڑک پر وہ گاڑی وقفے وقفے سے غائب اور نمودار ہوتی رہی تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کے دماغ میں آنے والا وہم ٹھیک تھا یا غلط، اس کو ہر حال میں احتیاط برتنا تھی۔ سو اس نے شہروز کو چکما دینے کا سوچا۔ کچھ کلومیٹر کا مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسی سڑک پر موجود تھی جو رات کے وقت بہت پر رونق رہتی تھی۔ وہاں کپڑوں اور جوتوں کے مختلف برانڈز کی دکانیں موجود تھیں۔ اس نے رکشے والے کو کپڑے کی ایک ایسی دکان پر اتارنے کو کہا جہاں سیل کے بڑے بڑے سائن آویزاں تھے۔ وہ رکشے والے کو کرایہ دے کر اسی دکان میں چلی گئی۔ شہروز کمال کی گاڑی ابھی کچھ فاصلے پر تھی جب رکشے کو رکا ہوا دیکھ کر اس کے بریک چرچرائے۔ حاکم خان کی وفات کے بعد ان کی آخری وقت میں کی گئی باتیں اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ جب بھی اپنی نئی ڈسٹریکشنز کے قریب جانے لگتا اس کے دماغ میں حاکم خان کی باتیں گھومنے لگتی۔ تنگ آ کر اس نے انٹر کرنے کے لیے اسلام آباد کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ 6 ماہ کے عرصے میں وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا مگر وہ اپنی ڈسٹریکشنز سے پیچھا نہیں چھڑا سکا تھا۔ اس نے 6 ماہ تیاری کر کے انٹر کے امتحانات دے دیے جن میں وہ بہترین نمبروں سے پاس ہوا۔ انٹر کے بعد اس نے اپنے ڈیڈی کی طرح ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی باقی زندگی اپنے باپ کے لیے جینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنی پراپرٹی کی ساری دیکھ ریکھ
رحمان بابا کے حوالے کرके اپنے شہر لوٹ آیا اور اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا جہاں سے اس کے ڈیڈی نے ڈگری لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس دن وہ میڈیکل کالج میں میرٹ لسٹ دیکھنے آیا ہوا تھا۔ اسے اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ باقی امیدواران کی طرح حواس باختہ نہیں تھا۔ پرسکون انداز میں لسٹ پر سرسری سی نظر مار کے اس نے مین گیٹ کا رخ کر لیا۔ 86 امیدواران میں اس کا نمبر تیسرا تھا۔ لسٹ دیکھنے کے لیے ایڈمن بلاک امیدواروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جن کا نام لسٹ میں موجود تھا وہ تو خوشی سے اچھل رہے تھے اور جن کا نام لسٹ میں نہیں تھا ان میں سے کچھ منہ بسو رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سب کو دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک کونے میں موجود بینچ پر پڑی جہاں برقعے میں موجود ایک خاتون اپنے ساتھ بیٹھے لڑکے کی کمر تھپ تھپا رہی تھی۔ وہ یقیناً سلیکٹ نہیں ہوا تھا، وہ شاید اس کی ماں تھی جو اسے چپ کرا رہی تھی۔ اب وہ مین گیٹ کی طرف جانے کی بجائے انہی کی طرف چلتا گیا اور ان کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ہارون چپ کرو بیٹے، تم اگلے سال کوشش کر لینا، انشاءاللہ تم ضرور سلیکٹ ہو جاؤ گے، وہ پیار سے اس کے بازو کو مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہ لڑکیوں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ امی میں نے اتنی محنت کی تھی، پھر میرا نام لسٹ میں کیوں نہیں آیا؟ میرے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے۔ اسد کی سلیکشن تو ہو گئی، حالانکہ انٹر میں اس کے نمبر مجھ سے کم تھے۔ بیٹا تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس میں کوئی بہتری چھپی ہوگی۔ یہاں بے ایمانی نہیں ہوتی، یہ پاکستان کے ان کالجز میں سے ایک ہے جہاں سب سے شفاف طریقے سے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی سلیکشن ہوتی ہے۔ تمہارے انٹری ٹیسٹ میں نمبر کم ہوں گے۔ سجا سے مداخلت کیے بنا نہیں رہا گیا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، کیونکہ میرے ڈیڈ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تمہارے ڈیڈی بھی ڈاکٹر ہیں؟ وہ متجسس ہوا۔ ہاں۔ اور تمہارے ڈیڈی؟ ان کی کچھ دن پہلے وفات ہو گئی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، میں نے بہت محنت کی تھی مگر میرا سلیکشن نہیں ہو سکا۔ اس کے دل میں زور سے کچھ چبھا، اس کی سادگی سے کہی گئی بات نے زجاع کو کرب میں ڈال دیا۔ تو تم سیلف فنانس پہ کر لو، وہ کچھ دیر بعد بولا۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اگلی بار تم مزید محنت کرنا، ضرور سلیکٹ ہو جاؤ گے، اس کی ماں بار بار اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو، زجا نے اس لڑکے کو کہا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگ گیا۔ کہاں؟ چلو بھی۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں ایڈمنسٹریٹر کے پاس آئے۔ زجا نے سیلف فنانس پہ میڈیکل کی تفصیلات معلوم کی۔ ایک سیٹ اب بھی باقی تھی۔ اس نے فوراً رحمان بابا کو فون کر کے فیس کے پیسے منگوائے اور ہارون کے لیے وہ سیٹ ریزرو کروا دی۔ سیٹ تمہارے لیے ریزروڈ کروا دی ہے، 1-2 دن میں فیس بھر جاؤں گا، کلاسز کا شیڈول تم دیکھ لینا، اوکے؟ وہ حیران پریشان سے وہیں کھڑا اس کا منہ دیکھتا رہا اور زجا اسے وہیں چھوڑ کر کالج سے نکل گیا۔ وہ ہکا بکا سے اپنی ماں کے پاس واپس آیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ اور اس کی ماں دونوں حیرت کا شکار تھے۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے مجھے اپریل فول بنایا ہے، وہ انجان لڑکا کیوں میرے لیے لاکھوں روپے بھرے گا؟ وہ اپنی ماں کے پاس واپس جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم اس کو میرے پاس لاتے تو میں اس سے پوچھتی۔ امی وہ فیس کا چالان لے کر چپ چاپ نکل گیا۔ 2 دن بعد کلاسز کا شیڈول لگے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ میرا نام انرول ہوا ہے یا نہیں۔ پھر ان دونوں ماں بیٹے نے 2 دن بے یقینی کی کیفیت میں گزار دیے۔ 2 دن بعد ہارون نے کالج آ کر فائنل لسٹ دیکھی تو اس سال میڈیکل میں انرولڈ 92 بچوں میں سے وہ بھی ایک تھا۔ مطلب اس لڑکے نے اس کو اپریل فول نہیں بنایا تھا، وہ واقعی میں اس کا داخلہ میڈیکل میں کروا چکا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جو دونوں ماں بیٹا شدت سے اس سے پوچھنے کے منتظر تھے۔ جب کلاسز شروع ہوئی تو اس نے پہلے دن ہی سے اپنی ماں کی طرف سے دعوت دے دی۔ پہلے تو زجا تھوڑا سا ہچکچایا مگر پھر وہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ ہارون اپنی ماں خوش بخت کے ساتھ ایک غریب محلے میں رہتا تھا۔ ان کی گلی اتنی تنگ تھی کہ 2 آدمی ایک ساتھ بمشکل گزر سکتے تھے۔ اس کا گھر بھی ایسا ہی تھا، ایک کمرے پر مشتمل گھر اور صحن اتنا تنگ کہ اس میں بمشکل 2 چارپائیاں بچھ سکتی تھی۔ اس نے شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی غربت دیکھی تھی۔ ہارون کے داخلے کی تصدیق ہونے کے بعد اس کی ماں اس کو اتنی دعائیں دے رہی تھی کہ اس کا دامن کم پڑ رہا تھا۔ وہ بار بار اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور دعائیہ کلمات کہتی جس کو سن کر اس کے اندر تک سکون اترتا چلا جاتا، اور جس سکون کی تلاش میں اس نے غلط راستوں پہ چلنا شروع کر دیا تھا وہ اسے خوش بخت کی دعاؤں سے مل رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے اتنے ممنون ہوتے تھے کہ اس کا سر شرمندگی سے جھکنے لگتا۔ اس کو شدت سے خواہش ہوتی کہ کاش خوش بخت اس کی ماں ہوتی۔ پھر اس نے ان کو اماں بلانا شروع کر دیا۔ ایک دن خوش بخت نے اس سے سوال کیا کہ اس نے ہارون کی مدد کیوں کی جبکہ اس کا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ جب اسے ہارون کے والد کی وفات کا پتہ چلا تو اس نے اس کے درد کو بہت قریب سے محسوس کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کی مدد کر دی۔ تب اس نے ان سے اپنے دل کا سارا حال کہہ دیا۔ انہوں نے اس کی ماں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا،
صرف اس کو صبر کی تلقین کی، اسے سمجھایا کہ یہ اس کی آزمائش ہے، ایک دن ضرور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر اس نے خوش بخت کی خواہش پر ہارون سے دوستی کر لی اور وہ آئے دن اس سے ملنے چلا آتا اور ان دونوں نے اس بغیر ماں باپ کے بچے کا مزید خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کو اب بھی ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے اور اس وقت ہیری اس کی دعوت پلان کر لیتا اور اماں سے مل کر وہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا۔ وہ جو امید کھو چکا تھا ان دونوں کی وجہ سے زندگی کی طرف واپس آنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہیری کی مدد کرنے کو اس کا احسان گردانتے تھے، مگر وہ اس کو اپنا احسان نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس کو بدلے میں ذہنی سکون مل رہا تھا جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکا تھا۔ اس کا ہیری کے علاوہ کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ لڑکے لڑکیوں کی خواہش کے باوجود ان سے دوستی نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ فطرتاً بہت ریزروڈ ہو چکا تھا۔ جتنے کم لوگ اس کے بارے میں جانتے اتنا ہی اچھا ہوتا۔ کچھ دن پہلے ہیری نے اس کے لیپ ٹاپ میں فارا کی تصاویر دیکھی تھی اور تب سے وہ اس کو اس کا نام لے کر چڑھا رہا تھا کہ فارا کی وجہ سے ہی وہ کسی اور لڑکی سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ فارا سے مل کر آئے اور اس کے کہنے پر وہ اسے مل آیا، مگر واپس آ کر وہ دوبارہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ جب اس کے بہت اصرار پر زجا نے منہ نہیں کھولا تھا وہ اسے خوش بخت کے پاس لے آیا اور وہ اماں کو ساری بات بتا چکا تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا زجا؟ اماں نے اس کی پلیٹ کو دوبارہ کڑی سے بھرتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ یہاں آ کر دل جمعی سے کھاتا تھا۔ اپنی امی کو ڈھونڈنے کے بارے میں۔ اس کا منہ میں نوالا لی جاتا ہاتھ رک گیا۔ میں ان کو نہیں ڈھونڈوں گا اماں۔ مگر کیوں؟ میں کیوں ڈھونڈوں ان کو؟ وہ جہاں بھی ہیں اپنے کیے فیصلوں کی وجہ سے ہیں۔ میں نے تو نہیں کہا تھا انہیں کہ وہ یوسف کمال جیسے انسان سے شادی کریں۔ تو تم ان کے بیٹے نہیں ہو؟ نہیں، میں نہیں ہوں ان کا بیٹا۔ وہ کھانا چھوڑ چکا تھا۔ میرے تو ہونا۔ وہ روٹھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میری خاطر ہی اس کا پتہ چلا لو، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ انہوں نے بھی تو مجھے اس وقت چھوڑا تھا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو تم اس وقت اس کا ہاتھ تھام لو جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ضروری تو نہیں کہ تم بھی وہی کرو جو اس نے کیا۔ اماں میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوں، میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ خوش بخت نے بے بسی سے اس کی بات پر سر جھٹک دیا۔ وہ اس سارے عرصے میں بہت بار اس سے اس کی ماں کے پاس واپس جانے کی بات کر چکی تھی، مگر وہ اپنی ماں سے اتنا بدظن تھا کہ نام سنتے ہی تلخی سے بھر جاتا اور ان کی بات وہیں ادھوری رہ جاتی۔ آج بھی یہی ہوا اور وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں، اگر میری ماں آپ جیسی ہوتی تو میں ان کے لیے جان بھی دے دیتا، مگر انہوں نے جو میرے اور ڈیڈی کے ساتھ کیا، اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے وہ اسی دن مر گئی تھی جب انہوں نے مجھے چھوڑا تھا۔ آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ لیں دے دوں گا، مگر یہ نہیں کر سکتا میں۔ آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے بیٹا، جو تمہیں مناسب لگے، خوش بخت نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کے لیے باہر نکلا تو ہارون بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شدید پریشان ہوگا، اس لیے وہ اسے آوارہ گردی پہ لے جانے کا سوچ رہا تھا۔ آئکا کے غائب ہونے کے بعد یوسف کمال نے ہر اس شخص سے تحقیقات کروائیں جس کا کسی نہ کسی طرح ان سے تعلق تھا، سوائے اس میڈ کے جو آئکا کے غائب ہونے سے کچھ ماہ قبل 2-3 بار ان کے گھر آئی تھی۔ انہیں کبھی یہ شک نہیں گزرا تھا کہ وہ اس گمشدگی میں ملوث ہو سکتی ہے، مگر اب وہ اس کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کر کے اپنا شک دور کرنا چاہتے تھے اور یہ ذمہ داری انہوں نے شہروز کو دی تھی۔ شہروز نے نسرین سے اس کا حلیہ معلوم کیا اور فارا سے ملنے کے لیے چلا گیا، اور وہاں اس کو جس میڈ نے سنیکس سرو کیے وہ نسرین کے بتائے حلیے سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ میڈ ہے۔ پھر فارا کے برے سلوک پر وہ دکھی ہو کر وہاں سے نکل آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس میڈ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے احوار کو گیٹ سے نکلتے دیکھا، پھر اس نے ایک مخصوص فاصلے پر رہ کر اس کا تعقب کرنا شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی اسے نوٹس نہیں کر سکے گی کیونکہ وہ اسے جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ تعقب کرتے ہوئے احتیاط نہیں برت رہا تھا۔ پھر 20-22 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے اس لڑکی کو اتر کر کپڑے کی ایک دکان میں جاتے دیکھا جہاں سیل لگی ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے اس دکان کے باہر گاڑی پارک کر دی۔ اب اس کو اس لڑکی کے باہر آنے کا انتظار تھا۔ ہیری کا گھر اس کے ہاسٹل سے 15 منٹ کی مسافت پہ تھا۔ وہ پیدل چل رہے تھے۔ زجا کا ارادہ ہاسٹل جانے کا ہی تھا، مگر ہیری اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ کیوں پیچھا کر رہے ہو میرا؟ زجا نے اسے اپنے ساتھ چلتے دیکھ کر پوچھا۔ پیچھا تھوڑی کر رہا ہوں، ساتھ چل رہا ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے آج ہم رشید ملنگ کے چرسی گول گپے کھانے چلیں، ہیری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ کھاؤ تم، میں ایسی فضول چیزیں نہیں کھاتا، تمہیں پتا ہے نا۔ مگر آج میں چاہتا ہوں تم میرے لیے ایک بار ٹرائی کرو، ایسا نشہ ہے ان میں تم اپنی سگریٹ بھول جاؤ گے۔ ہارون پلیز، میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ہاسٹل جاؤں گا، تم اکیلے چلے جاؤ۔ اچھا یار کھانا مت، مگر ساتھ تو چلو پلیز، میرا اکیلے جانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ اپنے چہرے پہ دنیا بھر کی معصومیت لاتے ہوئے بولا۔
وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا وہ ہاسٹل جا کے رات بھر پریشانی میں نشہ کرتے ہوئے گزار دیتا۔ سجا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم اتنے چپکو کیوں ہو ہارون؟ میں تمہیں بار بار انکار کرتا ہوں، بے عزت کرتا ہوں، مگر تم پیچھا نہیں چھوڑتے میرا۔ دوست تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے بولا، اور زوجا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈھیٹ اس کو لیے بغیر نہیں جانے والا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر تم پلیز اب میرے کندھے پر ہاتھ مت رکھنا اور ذرا دور ہو کے چلو۔ اوکے دور ہو جاتا ہوں۔ وہ اس سے ذرا فاصلے پر چلنے لگا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اس دکان کے اندر ایک سٹال سے دوسرے سٹال پر پھر رہی تھی۔ وہاں موجود سیلز گرل بھی اس سے آ کر پوچھ چکی تھی کہ اسے کس قسم کے کپڑے چاہیے، مگر وہ خریداری کے لیے آئی ہوتی تو اسے کچھ بتاتی۔ سو احوار نے اسے یہی کہا کہ وہ خود ہی دیکھ لے گی۔ اس دکان کی اوپری منزل کی سامنے والی دیوار گلاس کی بنی ہوئی تھی، جہاں ڈسپلے کے لیے اسٹیچو رکھے گئے تھے۔ وہ ان اسٹیچوز کی اوٹ سے بار بار نیچے دیکھ لیتی، مگر شہروز کی گاڑی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ نہ جانے یہ کب یہاں سے جائے گا اور میں گھر جا سکوں گی، یا اللہ اس کو یہاں سے بھیج دیں۔ وہ بار بار یہی دعا کر رہی تھی۔ اب تو دکان کا مینیجر بھی اسے مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا، جو 1 گھنٹے سے بغیر کچھ خریدے ان کی دکان میں یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ کچھ منٹ بعد اس نے دوبارہ نیچے جھانکا تو شہروز کی گاڑی کو چلتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ واپس جانے کے لیے موڑ کاٹ رہا تھا، پھر اس کی گاڑی کی رفتار تیز ہوئی اور وہ سڑک پر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسی کے تعاقب کے لیے یہاں آیا تھا۔ آج تو کسی طرح وہ اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ دوبارہ ضرور آئے گا، اس لیے اس کو کوئی دوسرا حل تلاش کرنا تھا۔ مگر سب سے پہلے اسے واپس گھر جانا تھا کیونکہ اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئکا یقیناً پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس سے پہلے ہی ایک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ بات سنیں پلیز۔ جی، اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ تو وہ ناسمجھی کے انداز میں بولی۔ آپ اس کو پکڑیں گی تھوڑی دیر؟ اس نے اپنا گول مٹول پیارا سا بچہ احوار کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ مجھے ٹوائلٹ یوز کرنا ہے اور میرے ساتھ کوئی نہیں جو میرے بیٹے کو پکڑ لے۔ آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکڑ لیں تاکہ جا سکوں۔ اس لڑکی نے اسے ساری بات دوبارہ سمجھائی۔ او اچھا، اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں، میں آپ کا بچہ پکڑ لیتی ہوں۔ احوار نے اس کے بچے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ گول مٹول سا بچہ بھی بہت خوشی سے اس کے پاس آ گیا اور وہ لڑکی دکان میں موجود ٹوائلٹس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بچے کو لیے دکان میں ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ بچہ رونے لگا۔ دکان میں موجود لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ وہ اس کو مسلسل بہلا رہی تھی، مگر وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا اور اس کی ماں تھی کہ واپس آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ اس کو لیے دکان سے باہر آ گئی۔ اب وہ بہل گیا تھا، اندر شاید وہ رش کی وجہ سے گھبرا گیا تھا۔ اس کی ماں کو گئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ بچے کو لیے پارکنگ میں ٹہلتے ہوئے اس کی ماں کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دونوں اسی دکان کے ساتھ لگے رشید ملنگ کے المشہور چرسی گول گپوں کے سٹال کے پاس لگی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اسے گول گپوں میں نشہ نہیں ہوتا تھا، مگر اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جو ایک بار اس کے گول گپے کھا لیتا اس کو ان کا نشہ لگ جاتا تھا۔ یہ نام اس نے محض لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا اور کسی کا تو پتہ نہیں، مگر ہارون کو اس کے گول گپوں کا نشہ ضرور لگ گیا تھا۔ وہ آستی نے چڑھائے چرسی گول گپوں سے انصاف کر رہا تھا، جبکہ زجا اس کے ساتھ بیٹھا بیزاری سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سامنے دکان کی پارکنگ میں ٹہلتی لڑکی پر پڑی جس نے ایک بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا زجا کو اسے پہچاننے میں۔ وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہارون کو گول گپا منہ میں رکھے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ تم کھاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ دکان کی طرف چلنے لگا اور ہارون کندھے اچکائے گول گپوں کا پانی پینے لگا۔ ایکسکیوز می، وہ اس کے قریب پہنچ کر بولا۔ اب اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ آواز سن کر وہ اس کے تعاقب میں مڑی۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی۔ وہ آج بھی اس دن جیسی ہی لگ رہی تھی، البتہ زجا کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا۔ وہ چونک گئی۔ جی، پہچانا مجھے؟ وہ بے اختیار ہو کر یہاں تک تو آ گیا تھا، مگر اب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کیا کرے۔ جی پہچان لیا۔ وہ خود بھی اس اتفاق پر ششدر تھی۔ اسے لگا تھا وہ دونوں کبھی نہیں ملیں گے، مگر اگلے ہی دن وہ پھر اسے مل گیا تھا۔ یہ بچہ آپ کا ہے؟ وہ بچے کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اب چپ چاپ احوار کی چادر منہ میں لیے ہوئے تھا۔ نہیں، کسی اور کا ہے۔ کس کا؟ یہاں کوئی عورت پکڑا کر گئی ہے۔ آپ کے ساتھ تھی وہ عورت؟ نہیں، وہ یہیں دکان میں ملی تھی، اس کو ٹوائلٹ جانا تھا تو وہ اپنا بچہ مجھے پکڑا گئی۔ کیا؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مطلب آپ نے ایسے ہی کسی انجان کا بچہ پکڑ لیا؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ اور آپ کو ڈر نہیں لگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس عورت نے اس بچے کو کڈنیپ کیا ہو، اس کے پیچھے پولیس پڑی ہو اور وہ یہ بچہ آپ کو پکڑا گئی، ورنہ اتنا بچہ یوں کون کسی انجان کو پکڑاتا ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو اب تک پولیس مجھے پکڑ چکی ہوتی۔ وہ بظاہر مطمئن رہی مگر اندر سے ڈر گئی تھی کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کب سے گئی ہوئی ہے اس کی ماں؟ 20 منٹ ہو گئے، اور پبلک پلیس پہ ٹوائلٹ 20 منٹ تک کون استعمال کرتا ہے؟ یا اللہ کہیں یہ سچ تو نہیں کہہ رہا، اس نے دل میں کہا۔ آپ اس کو پکڑے، میں اس کی ماں کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں، وہ بچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس نے بچے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ بچہ اسے تھما کر وہ خود دکان کی طرف چلی گئی۔ ابھی وہ اندر جانے کے لیے دکان کی سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ بچے کی ماں حواس باختہ سی اندر سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ او خدایا، میں نے سوچا تم میرے بچے کو لے کر فرار ہو گئی ہو۔ اس نے احوار کو دیکھ کر اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ آپ اپنا بچہ میرے حوالے کر کے فرار ہو گئی ہیں، احوار نے غصے سے کہا۔ وہ اصل میں واپس آنے ہی والی تھی کہ میری نظر ایک سوٹ پر پڑ گئی اور وہ آخری پیس ہی بچا تھا، اس لیے میں نے سوچا پہلے لے لوں، وہی خریدتے ہوئے دیر ہو گئی۔ آپ بھی دیکھنا، لان کی ورائٹی بہت خوبصورت ہے۔ زجاعت اب تک اس کے بچے کو لیے ان کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زجاعت سے اپنا بچہ لے لیا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، میری بہت مدد کی آپ نے۔ وہ اپنے بچے کو لیے واپس دکان میں چلی گئی اور زجاع کو لگا وہ اس وقت دنیا کی 2 بے وقوف ترین عورتوں کے درمیان کھڑا تھا، ایک وہ جو کسی انجان عورت کو اپنا بچہ پکڑا کر شاپنگ کر رہی تھی، اور دوسری وہ جو بغیر سوچے سمجھے اس کا بچہ پکڑے بے فکری سے یہاں ٹہل رہی تھی۔ شکر ہے، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ ڈرا تو مجھے آپ نے دیا ہے۔ میں نے؟ وہ کیسے؟ کبھی تم سنسان راستوں پہ رات کو شاپنگ کر رہی ہوتی ہو اور کبھی بغیر سوچے سمجھے کسی انجان کا بچہ اٹھائے مل جاتی ہو۔ بہت عجیب ہو تم۔ زجاع اب اس کو تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ اب اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی تو میں انکار کیسے کرتی؟ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا تو؟ ہوا تو نہیں نا، جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ اور تمہیں وہ بچہ مجھے پکڑا کر جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ کیسا ڈر؟ اگر میں ہی وہ بچہ لے کر فرار ہو جاتا تو؟ اب وہ محظوظ ہو کر اس سے سوال جواب کر رہا تھا۔ تم نہیں جاتے، میں جانتی ہوں۔ وہ بھی اسے تم کہنے لگے اور زجاع کو اس کا یوں بے تکلف ہونا برا نہیں لگا۔ فرض کرو میں چلا جاتا تو میں تمہیں ڈھونڈ لیتی۔ اب وہ سڑک کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے آج ڈھونڈا۔ آج تو میں نے تمہیں ڈھونڈا ہے، جیسے تم نے مجھے ڈھونڈا ویسے ہی میں بھی تمہیں ڈھونڈ ہی لیتی۔ جناح میڈیکل کالج۔ کیا؟ وہ ایک ناسمجھی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں وہیں ہوتا ہوں اگر کبھی ڈھونڈنا پڑا تو۔ ٹھیک ہے، اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے خود نہیں سمجھ آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے دوبارہ ملنے کا خواہش مند تھا۔ تو میں تمہارے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتا ہوں کہ تم کسی بھی راہ چلتے انسان پر بھروسہ کر لیتی ہو۔ احوار نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا۔ ججمنٹل آدمی۔ اگر میں ہر راہ چلتے انسان پر بھروسہ کر لیتی تو تمہارے سامنے زندہ سلامت نہ کھڑی ہوتی۔ مجھ پہ تو کر لیا تھا۔ ہاں، تم پہ کر لیا۔ کیوں؟ دل نے کہا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نے اس پر اعتبار کیوں کر لیا، وہ اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ تو تم دل کی سنتی ہو؟ ہاں، دل کی سنتی ہوں، اور ویسے بھی کسی کے بارے میں 1-2 ملاقاتوں کے بعد کوئی رائے قائم کر کے ہم زیادتی کر جاتے ہیں۔ جب تک آپ اس انسان کی جگہ کھڑے نہیں ہوتے، آپ کیسے اس کے حالات کے متعلق جاننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک کہا، چلو حتمی رائے قائم کرنے سے چند ایک بار اور مل لیں گے۔ اف زجاع میر، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ جواب دیے بغیر سڑک پہ چلتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور زجاع اسے۔ وقت کیا ہوا ہے؟ 9 بجنے والے ہیں، زجاع نے اپنے فون سے وقت دیکھ کر اسے بتایا۔ او، بہت وقت ہو گیا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ تمہیں وہیں جانا ہے، اس سنسان علاقے میں؟ ہاں، وہیں جانا ہے، پتہ نہیں یہاں سے رکشہ بھی ملے گا یا نہیں، ابھی تک تو ایک بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں چھوڑ دوں تمہیں؟ تم چھوڑ دو گے؟ ہاں، چھوڑ دوں گا، اس کے باوجود کہ تم شکریہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ وہ شکوے کا لبوں پہ آنے سے نہ روک سکا۔ احوار نے اس کو دیکھا اور ہنس دی۔ اس دن میں جلدی میں تھی۔ چلو آج کہہ دینا۔ ٹھیک ہے، آج کہہ دوں گی۔ تم یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ وہ واپس اسٹال تک گیا۔ ہیری گول گپے ختم کر چکا تھا اور متجسس نظروں سے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ مجھے بائک چاہیے، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ کون ہے وہ اسے جانچتی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ بعد میں بتا دوں گا، پہلے مجھے بائک لا کر دو، میری گاڑی پارکنگ سٹینڈ پر کھڑی ہے اور وہ اس وقت تک بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اسی سڑک پہ تھوڑی دور ایک ورک شاپ موجود تھی۔ ہیری کا رخ اسی طرف تھا۔ زجاع واپس اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میرا دوست ابھی بائک لانے گیا ہے، اس پہ چھوڑاؤں گا تمہیں۔ میری وجہ سے تمہیں اتنی زحمت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، یہیں قریب ورک شاپ ہے، وہ وہیں تک گیا ہے، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ تم اکیلی رہتی ہو؟ نہیں تو اپنی آنٹی کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ ابھی اس کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی ماں کے ساتھ ہی رہ رہی ہے۔
اسے کچھ بھی بتانے سے پہلے وہ اس کی ماں کے متعلق خیالات جان لینا چاہتی تھی۔ اور تمہاری فیملی؟ وہ گاؤں میں رہتے ہیں۔ تم یہاں کیا کرتی ہو؟ میں کام کرتی ہوں۔ کیا کام؟ وہ جواب دینے ہی لگی تھی کہ ہارون بائک لے کر آ گیا۔ السلام علیکم مادام، وہ احوار کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ یہ لے بائک، 200 روپے فی گھنٹہ پہ ملی ہے، وہ سامنے جو ورکشاپ دکھائی دے رہی ہے وہیں واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ ہیری نے زجا کو چابی پکڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مطلب اب تم جاؤ۔ میں جاؤں پھر؟ ہاں جاؤ تم، زجا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہیری، اس کو میں بعد میں پوچھ لوں گا۔ ایسی نظروں سے گھورتا ہوا مڑا اور سڑک کراس کرتا دوسری طرف چلا گیا۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، وہ بائک سٹارٹ کرتا اس سے کہنے لگا۔ وہ سیر میں پیچھے چارپائی پر بے چین سی بیٹھی نظریں دروازے پر جمائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 9:30 بج گئے تھے اور احوار کی واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اسے کبھی اتنی دیر نہیں ہوتی تھی۔ آئکا بہت پریشان تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے دروازے کے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز سنائی دی، پھر تالا کھلنے کی آواز آئی۔ وہ یقیناً احوار تھی، مگر وہ دروازہ کھول کر اندر نہیں آئی، باہر ہی کھڑی رہی۔ احوار سیڑھیوں پر کھڑی تھی اور اس کے مقابل کوئی اور بھی کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے چارپائی کے ساتھ پڑا اپنا سٹینڈ اٹھایا اور اس کا سہارا لے کر اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ اپنی ٹانگیں گھٹنوں کے جوڑ سے موڑنے کے قابل نہیں رہی تھی، اس لیے سٹینڈ کے سہارے سے ہی چل پھر سکتی تھی۔ وہ دروازے پر لگے پردے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ صحن میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے باہر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر باہر بلب کی روشنی تھی، جس کی وجہ وہ باہر کا سارا منظر واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ تمہارا شکریہ، وہ احوار تھی۔ شکر ہے آج تمہیں یاد رہ گیا میرا شکریہ ادا کرنا، اس کے مقابل کھڑے شخص نے کہا۔ میں تمہیں ضرور چائے پلاتی، مگر یہ رستہ بہت سنسان ہے، اس لیے تم وقت ضائع کیے بنا واپسی کے لیے نکل جاؤ، چائے ادھار رکھ لیتے ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ آئکا کو وہ ہنسی بہت مانوس سی لگی۔ اس نے ذرا سا پردہ اٹھا کر دیکھا اور وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ترس چکی تھی، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے اس نے ان برسوں میں نہ جانے کتنی دعائیں مانگی تھیں۔ سٹینڈ پہ رکھے اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ احوار نے اس پر ایک اور احسان کر دیا تھا، اس کے بیٹے کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے، ادھار رہی، اب تم جاؤ، وہ کہہ کر اندر آ گئی۔ اب وہ آئکا کے آگے کھڑی تھی، اب وہ زجا کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اچھا سنو، وہ دروازہ بند کرنے والی تھی جب زجا نے اسے پکارا۔ ہاں؟ تم نے اپنا نام نہیں بتایا۔ احوار بنت عبداللہ۔ اور تمہارا؟ زجا میر۔ اللہ کی امان زجا میر، وہ مسکراتے ہوئے واپس چلا گیا۔ احوار نے دروازہ بند کیا اور پردہ اٹھایا۔ مجھے پتا تھا آپ یہیں کھڑی ہیں، اسی لیے میں نے اس کو بات کرنے کے بہانے تھوڑی دیر روک لیا۔ وہ اسے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میرا بال بال پہ تمہارے احسانات کا قرض ہے احوار۔ وہ اس کو سہارا دیے چارپائی تک واپس لے آئی۔ آنٹی، میں یہ سب آپ کے لیے نہیں کر رہی، میں آپ کی مدد اپنی ذات کے لیے کر رہی ہوں، میری اپنی غرض شامل ہے اس میں، اس لیے آپ یہ مت سمجھا کریں کہ میں آپ پر کوئی احسان کر رہی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ آج میں اتنا ہی کر سکتی تھی کیونکہ ابھی ہم نہیں جانتے کہ وہ آپ کے لیے کیسے جذبات رکھتا ہے، اس لیے آپ دونوں کا ایک دوسرے کے سامنے آنا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ آئکا نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ یقیناً مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بولی، میں آپ کے لیے اس سے دوبارہ ملوں گی اور پھر آپ دونوں کی صلح کروانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر تم ایسا کر دو تو میں سکون سے مر سکوں گی۔ یوسف کے ساتھ 1 سال گزارنے کے بعد مجھے لگتا تھا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تب اللہ سے بہت معافیاں مانگی تھی، میں نے اپنے بیٹے اور شوہر کا دل دکھایا تھا، اور دل دکھانے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا تھا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، مگر جب میں زندگی اور موت کی کشمکش میں موت کے بستر پہ بے بس پڑی تھی، تب اس نے تمہیں میری مدد کے لیے میری زندگی میں فرشتہ بنا کر بھیجا۔ میرے ان گنت گناہوں کے باوجود اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، اور آج تم نے میرے بیٹے کو میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ تم سچ میں میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مدد کا فرشتہ ہو، میں تمہاری قرض دار ہوں۔ آپ ایسا کچھ مت کہیں آنٹی، میں خود کچھ نہیں کر رہی، مجھے اللہ نے بھیجا تھا نا آپ کے پاس۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک جو بھی ہوا سب اللہ نے ہی کروایا، میرا کوئی کمال نہیں کسی چیز میں بھی۔ اب وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کسی گہری سوچ میں گم ہو کر بول رہی تھی۔ آپ بس دعا کیا کریں کہ اللہ میرے ضمیر پہ پڑے بوجھ کو کم کر دے۔ آئکا خاموشی سے لیٹ چکی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنے ضمیر پہ بہت بڑا بوجھ لیے ہوئے تھیں جو کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اور پتہ ہے انسان کا ہر دکھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مگر ضمیر پہ بڑے بوجھ کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان کو اسے آخری سانس تک اٹھانا پڑتا ہے، مگر اللہ جس دل کو سکون دے، اور سکون خود بخود نہیں ملتا، تلاش کرنا پڑتا ہے۔
वो भी 5 सालों से उसी सुकून की तलाश में दर दर भटक रही थी। तुम्हारा काम हो जाएगा, डीपीओ वकारुल हसन ने आयका की तस्वीर को बगौर देखते हुए कहा। दाऊद शाह पहली फुर्सत में ही अपने मामू से मिलने चला आया था। वो अपने तौर पे आयका को तलाश करवाना चाहता था। उसके मामू इसी इलाके के ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स में से एक थे। उसे उम्मीद थी कि वो आयका के मामले में उसकी मदद ज़रूर करेंगे। मामू जान, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ये काम गैर सरकारी तरीके से होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि पुलिस के डिपार्टमेंट में किसी को इल्म हो कि मैं आयका को तलाश कर रहा हूँ। मैं इस काम को खुफिया रखना चाहता हूँ, दाऊद शाह ने मुतफक्किर अंदाज में कहा। मैं समझ गया हूँ, तुम बेफिक्र रहो, किसी को इस बात की भिनक भी नहीं पड़ेगी। मैं अपने सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद ऑफिसर को ये जिम्मेदारी सौंपूंगा जो इस टास्क को अंडर कवर रहकर पूरा करेगा, वकारुल हसन ने तसल्ली करवाई। मगर ये औरत है कौन? वो पूछे बिना नहीं रह सके। हम मेडिकल कॉलेज में एक साथ थे। इसकी शादी हमारे ग्रुप के एक डॉक्टर हाकिम खान से हुई थी, मगर इनकी शादी के 17 साल बाद हाकिम खान की वफात हो गई और आयका ने यूसुफ कमाल से दूसरी शादी कर ली, जो इस इलाके में बरसर इक़्तिदार पार्टी का एक बाअसर नुमाइंदा है। यूसुफ कमाल के बकौल वो उससे शादी के 2 बरस बाद अचानक उसको छोड़ गई, मगर मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है। मुझे शक है कि आयका की गुमशुदगी में यूसुफ कमाल खुद मुलविस है। कहीं तुम उस यूसुफ कमाल की बात तो नहीं कर रहे जो कमाल चौधरी का बेटा है? जी जी बिल्कुल वही मामू जान। उसकी सियासी शोहरत कुछ खास अच्छी नहीं है और हमें उसके एक और संगीन जुर्म में मुलविस होने के सुराग मिले हैं, मगर अभी ठोस सबूत न होने की वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बहरहाल तुम मुझे उसकी फैमिली के बारे में मजीद तफसीलात फराहम करो ताकि मैं उसकी तलाश करवा सकूं। उन्होंने मेज़ पर पड़ी आयका की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी बेहतर मामू जान। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों तुम एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर बार बार शहरोज को बेइज्जत करती हो। आयशा फारा से आज शाम के वाक़े के मुतालिक बात करने उसके कमरे में मौजूद थी और वो शान बेध्यानी से गोद में रखे लैपटॉप पर कोई वीडियो देख रही थी। फारा थोड़ी देर उसको छोड़ दो और मेरी बात सुन लो। आयशा जिच हो गई। माम, अगर आपको शहरोज कमाल के बारे में बात करनी है तो मेरे पास इस मसले का कोई हल नहीं है। वो मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता, दैट्स इट। उसने लैपटॉप को साइड में रखते हुए कहा। जो कुछ सुजा की माँ ने किया था उसके बाद ये सब तो होना ही था। लोगों ने बातें तो बनानी ही थी और शहरोज कमाल का रद्द अमल भी फितरी ही था। बस उसका तरीका गलत था जो कि उसने ना समझे और कम उम्री की वजह से नादानी में इख्तियार कर लिया। तुम जुजा मीर के लिए किस किस से अपने ताल्लुकात खराब करोगी? हर एक से। मैं हर उस इंसान से लड़ूंगी जो उसके खिलाफ कुछ कहेगा। और आयशा जो उसको नरमी से समझा रही थी सुनकर गुस्से में आ गई। देखो फारा जहांज़ेब, मैं तुम्हारे डैड यही चाहते हैं कि तुम शहरोज कमाल से अपने सारे लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एक नई शुरुआत करो और अब भी तुम्हारी रविश ना बदली तो अगली बार वो खुद तुमसे बात करेंगे। आयशा उसको अपना फैसला सुनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वो बेमजा सी होकर बेड पर लेट गई। वो वापस आया ही क्यों है? अच्छी भली गुजर रही थी मेरी जिंदगी, चैन तबाह करने आ गया है स्टूपिड कहीं का। और डैडी क्यों चाहते हैं ऐसा? उनको क्यों एकदम से मेरे और शहरोज के पैचअप में दिलचस्पी होने लगी है? उसका दिमाग उसे वार्न कर रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक छोटा सा काम नहीं हो सका तुमसे? यूसुफ कमाल ने अफसोस से सर झटका। मैं क्या करता? पूरा 1.5 घंटा उसका इंतजार करता रहा मैं, मगर वो उस दुकान से बाहर निकली ही नहीं। उसे आते ही यूसुफ कमाल ने अपने पास बुलवा लिया था और वो उनके सवालों के जवाब देने के लिए बेजारी से उनके पास बैठा था। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम उसका पीछा कर रहे थे? नहीं डैड, मुझे नहीं लगता उसे पता चला होगा और मुझे तो आपका उस पर शक करना भी बेकार लग रहा है। वो मामूली सी नौकरानी आपकी बीवी को गायब करेगी, सुनने में कितना अजीब लगता है। कभी कभी जिन नकात को हम गैर अहम और मामूली समझकर नज़रअंदाज कर जाते हैं वही सबसे अहम होते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस मामूली सी गलती का मुझे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मेरे जाने के बाद आपकी वाइफ के साथ क्या हुआ था और किस खमियाजे की बात कर रहे हैं आप? यूसुफ कमाल के चेहरे पर एक साया आके गुजरा। कुछ नहीं हुआ था, तुम बस इतना जान लो कि उसका वापस मिलना ज़रूरी है, जिंदा या मुर्दा। और मुझसे सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम मेरा काम कर दो। ये मैं अपने आदमियों से भी करवा सकता था, मगर मैं नहीं चाहता कि वो हाईलाइट हो। वो जानता था यूसुफ कमाल उससे कुछ छुपा रहा था, मगर उसे यूसुफ कमाल के किसी मामले से भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस ये चाहता था कि आयका वापस ना आए, मगर वो यूसुफ खान का हुक्म मानने पर मजबूर था। जुजा मीर कहाँ है? शहरोज ने ख्याल के तहत पूछा। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो सकता है आपकी वाइफ अपने बेटे के पास ही हो और आप उसे यहाँ वहाँ तलाश कर रहे हो। वो जुजा मीर के पास नहीं है, वो तो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आपको कैसे पता? आप जानते हैं कि वो कहाँ है? हाँ, वो जिना मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है।
کیا وہ یہی ہے اسی شہر میں؟ وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ ہاں، وہ یہ شہر چھوڑ گیا تھا مگر کچھ عرصے بعد واپس آ گیا۔ کیا وہ یہاں واپس نہیں آیا اپنے گھر؟ یہاں کس منہ سے آتا؟ وہ یہاں آنے لائق نہیں رہا، وہ کبھی سر اٹھا کے نہیں جی سکے گا، اسی لیے تو وہ ان لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے جو اس کا ماضی نہیں جانتے۔ کبھی کبھی مجھے برا فیل ہوتا ہے اس کے لیے، یوسف کمال نے افسوس سے کہا، اور شہروز نے عجیب نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا جو یوں افسوس کر رہا تھا جیسے اس کو ان حالات میں پہنچانے والا کوئی اور تھا۔ صبح ہر حال میں میرا کام کر دینا، سمجھے؟ اوکے، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ اگر زجا میر یہاں تھا تو لازمی سی بات تھی کہ وہ فارا کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوگا، اسی لیے فارا اب تک وہ واقعہ بھلا کر اسے معاف نہیں کر سکی۔ اس نے سمجھا تھا کہ اب زجا یہاں نہیں تھا تو وہ آسانی سے فارا کی زندگی میں واپس جا سکتا تھا۔ اسے بہت عرصے بعد زجا میر سے دوبارہ نفرت محسوس ہوئی تھی، جو اس کی زندگی میں نہ ہو کر بھی اس کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے ایک منصوبہ بناتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، اس سے اس کا کام بن سکتا تھا۔ اس نے خود کو ایک نئی امید دلائی۔ وہ جب احوار کو چھوڑ کر اپنے ہاسٹل آیا تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ ہیری یہیں موجود تھا۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا۔ ابھی وہ اس کے ان گنت سوالوں کا جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر وہ کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ تم اب تک یہیں ہو؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے بیڈ پہ یوں لیٹا ہوا تھا کہ اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی۔ تم بے وفا ہو سکتے ہو تو میں کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ زجا کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ یار، وہ زچ ہوا۔ وہ مجھے کل ہی ملی تھی، میں نے اس کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ یعنی کہ کل بھی؟ ذرا یادداشت پہ زور دو، ہو سکتا ہے پرسوں، ایک ہفتہ، مہینہ یا سال پہلے کی باتیں بھی یاد آ جائیں۔ زجا بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہیری اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے کیوں کچھ چھپاؤں گا؟ زجا نے منہ پہ تکیہ رکھ لیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جیسے تم اس سے باتیں کر رہے تھے، اس کو گھور رہے تھے، اس کو اہمیت دے رہے تھے، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ تم دونوں کی دوسری ملاقات ہے۔ ہیری نے اپنی ٹانگیں بیڈ پر رکھ لیں۔ مجھے اس سے اجنبیت نہیں محسوس ہوئی۔ اس کی آواز اب بہت ہلکی سنائی دے رہی تھی، جیسے نیند میں ڈوب رہی ہو۔ سگریٹ نہیں پیو گے آج؟ تم آج رات دیر تک پینے والے تھے نا؟ وہ میری نئی ڈسٹریکشن ہے۔ اس کی آواز اب مکمل طور پر نیند میں ڈوب چکی تھی۔ ہیری سمجھ گیا تھا کہ وہ جس کو ڈسٹریکشن کہہ رہا تھا وہ احساس کچھ اور ہی تھا۔ زجا اور اس کی ڈسٹریکشنز۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ کل سے اس کے امتحانات شروع ہونا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تیاری کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ایک پل میں سوچ لیا کہ اگر ہارون ہوا تو وہ اس کو کمرے میں گھسنے ہی نہیں دے گا۔ اس نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر باہر کھڑے شخص نے ہاتھ سے دروازے کو بند ہونے سے روک لیا۔ تم مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ مجھے لگا تھا اب تک تم کچھ تمیز سیکھ چکے ہوگے۔ وہ دروازے کو زور سے دھکیلتا اندر آ گیا۔ ایک بیڈ کا چھوٹا سا کمرہ جس میں ضروریات زندگی کا مکمل سامان بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی نئی رہائش کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا۔ وقت بہت ظالم شے ہے زجا میر، تو آج کل یہ گھٹن زدہ کمرہ تمہاری رہائش ہے؟ وہ در و دیوار کا بغور جائزہ لیتا اس کے بیڈ کے سامنے پڑے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں شہروز کمال؟ اس نے بمشکل ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ہاں مہمان نوازی کرنے کا رواج بھی نہیں ہے کیا؟ وہ مسلسل ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دنیا کے سارے ڈھیٹ میری زندگی میں ہی کیوں ہیں؟ اس نے شکوہ کیا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے آج بھی ویسا ہی بدتمیز اور بدلحاظ ہوں، سو تمہارا مجھے کسی قسم کی اخلاقیات کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ وہ جو اس کے آنے پر بھڑک چکا تھا اب پرسکون ہو گیا تھا۔ اسے واقعی اپنے تاثرات پر قابو پانے میں کمال عبور حاصل ہو چکا تھا۔ شہروز نے اسے جس قسم کے رد عمل کی توقع کی تھی وہ بالکل اس کا الٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے جھگڑا کر کے مار پیٹ کرے گا اور اسے کمرے سے نکال دے گا، مگر وہ تو پرسکون سے اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے وہ دونوں دوست ہوں۔ وہ اس کی شخصیت میں اتنی تبدیلی دیکھ کر حیران ہوا۔ کس لیے آئے ہو یہاں؟ تمہاری حالت دیکھنے آیا ہوں۔ دیکھ لی؟ ہاں، قابل رحم ہے۔ وہ تو تمہاری بھی ہے۔ وہ تنزن ہنسا۔ ہاں، میری بھی ہے، اور وجہ تم ہو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ تم کب تک فارا اور میرے درمیان آتے رہو گے؟ کب تک تم ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دو گے؟ میں کب آیا تم دونوں کے درمیان؟ زجا نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ 5 سال پہلے تمہاری وجہ سے ہماری دوستی ٹوٹی تھی اور اس نے آج تک مجھے معاف نہیں کیا، صرف اس لیے کہ تم ایسا نہیں چاہتے، تم مجھے اس کی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ او کم آن شہروز، فارا کوئی کٹ پتلی نہیں ہے جس کی ڈوریں میرے ہاتھ میں ہیں۔
जैसे चाहे घुमा दूं। वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार लड़की है जिसकी अपनी मर्जी और अपनी राय है। 5 साल पहले भी उसने अपनी मर्जी से तुमसे दोस्ती तोड़ी थी और आज भी अगर वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती तो उसका अपना फैसला है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरे पास इतना फजूल वक्त है कि मैं फारा के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिशें करता फिरूं? और मेरी खुद उससे 3 दिन पहले 5 साल बाद मुलाकात हुई है। यू नीड टू ग्रो अप मैन, वो मुस्कुराते हुए सर झटकता कह रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो तुम फारा की जिंदगी से निकल जाओ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो इसी सूरत में मेरी हो सकेगी जब तुम उसकी जिंदगी में नहीं होगे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे तुम्हारे लिए क्यों छोड़ दूं? वो जवाबन खामोश रहा। हाँ, एक हल है, मैं उसको तुम्हारे साथ पैचअप करने पर कन्विंस कर सकता हूँ। वो थोड़ी देर बाद बोला। तुम ऐसा क्यों करोगे? मेरे लिए तुम जितने भी बुरे हो, मगर मैं जानता हूँ कि उसके लिए तुम्हारे जज्बात मुखलिस हैं और अगर तुम्हारी फेवर करने से मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक मुखलिस लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो मैं ये कर लूंगा। शहरोज हैरत में गुम था। ये वही जुजा मीर था जिसको उसने 5 साल पहले जलील करने की कोशिश की थी। वो आज उसकी मदद करने पर तैयार था। मोहब्बत और खलूस के रिश्ते नफरत और बुग़्ज़ से बड़े होते हैं, ये आज उसको समझ आ गया था। मैं अपने एग्जाम से फारिग होते ही फारा से बात करूंगा, जुजा ने उसे खामोश पाकर कहा। वो कुछ कह नहीं सका। शहरोज कमाल आज भी यहाँ अच्छे इरादे लेकर नहीं आया था, मगर जुजा ने बाजी पलट दी थी। वो चाहकर भी उसे बेइज्जत नहीं कर पाया, उसके माजी के हवाले से कोई ताना नहीं दे पाया। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और खामोशी से उसके कमरे से निकल गया। उसे अपना आप बहुत कमतर महसूस हो रहा था। उन सब ने जुजा मीर पर जिंदगी तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी वो उस इंसान का साथ देने पर तैयार था जिसके बाप ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। तो कमज़र्फ कौन हुआ, वो या हम सब? उसने हॉस्टल की सीढ़ियां उतरते हुए खुद से पूछा। ये कौन था? हैरी ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। जब शहरोज सीढ़ियां उतरता नीचे जा रहा था तो हैरी ऊपर आ रहा था। उसने उसे जुजाह के कमरे से निकलते देखा था। शहरोज कमाल, यहाँ क्या कर रहा था ये? उसने कुछ कहा था नहीं तुझे? तो मुझे बुला लेता पागल। वो नॉन स्टॉप बोलता उसके पास आकर बैठ गया। रिलैक्स हैरी, कुछ नहीं कहा उसने मुझे। क्या लेने आया था? जुजा ने उसे सारी बात बता दी। तो तुम अब उसकी मदद करोगे? मैं ये उसकी मदद के लिए नहीं करूँगा, फारा के लिए करूँगा। वो दोस्त है मेरी और शहरोज वाकई में उसके साथ मुखलिस है। तुम कैसे कह सकते हो? वो उससे मोहब्बत करता है और मोहब्बत का नाम लेकर कोई झूठ नहीं बोलता। तुम मोहब्बत के बारे में कितना जानते हो? वो उसको बगौर देखता पूछ रहा था। उसकी आंखें गहरी स्याह होती हैं। वो कुछ तसव्वुर करते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाया। मैं सब कुछ जानता हूँ हैरी, अब तुम जाओ और मुझे पढ़ने दो। पहले ही मेरा दिमाग सख्त खराब हो चुका है। दिमाग तो पहले ही खराब रहता था, अब दिल की भी खैर नहीं। वो हंसता हुआ कहता है उसके कमरे से निकल गया। आज वो अपना पीछा करते हुए शहरोज कमाल को अपने दिमाग में तरतीब दिए प्लान के मुताबिक उसी जगह ले आई थी जो वो उसकी अपनी रिहाइशगाह के तौर पर दिखाना चाहती थी। वो एक मिडिल क्लास रिहायशी कॉलोनी में वाक़ एक बिल्डिंग की 3री मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में दाखिल हो गई। यहाँ इस शहर में आने के बाद उसकी बनने वाली वाहिद दोस्त सादिया अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहती थी। वो एक मशहूर सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उसने आयका को खुफिया तौर पर तिब्बी इमदाद देने में अहवार की बहुत मदद की थी। वो काबिल एतमाद और मददगार थी, इसलिए अब भी उसने सादिया से मदद लेने का सोचा था और उसे एक रोज़ कबल ही फ़ोन पर सारी बात समझा दी थी। वो ड्राइंग रूम की खिड़की से उसे बाहर खड़ा देखती रही। कुछ देर शहरोज कमाल की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर खड़ी रही। फिर वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ बात करने लगा और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो चला गया। शुक्र है चला गया, अहवार ने सुकून का सांस लिया। वो खिड़की के साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुमने सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ली थी ना कि अगर शहरोज उससे मेरे मुतल्लिक पूछे तो वो उसको यही कहे कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ? हाँ कर ली थी। वो मशकूक हो गया था, मगर फिर मैंने उसको कहा कि ये लड़का तुम्हें तंग करता है, अकेली समझ के तुम्हारा पीछा करता है, इसलिए हमें इस लड़के पर जाहिर करवाना है कि तुम इस शहर में अकेली नहीं हो बल्कि एक फैमिली के साथ रहती हो, ताकि वो तुम्हें तंग ना करे। वो चीनी मिले पानी में शरबत उंडेलते हुए बोली। चलो ये अच्छा बहाना है, दोनों को शक नहीं हुआ होगा, उसने मुतमईन अंदाज में कहा। ये छुपन छुपाई का खेल कब तक खेलती रहोगी अहवार? सादिया ने उसको शरबत का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। जब तक आंटी का बेटा उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं हो जाता, उसने गिलास को लबों से लगाते हुए कहा। उनका बेटा, वो तुम्हें मिल गया है क्या? हाँ, कुछ दिन पहले ही मिला है। तुमने बात की उससे? नहीं। क्यों? इतनी जल्दी कैसे बात कर लेती? आंटी कहती हैं वो उनसे नफरत करता है, इसलिए उनको छोड़ गया था। अगर मैं उसको ये बता देती कि तुम्हारी माँ मेरे साथ है तो ना जाने वो कैसा रद्द अमल देता। उसे तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसकी माँ 3 साल से लापता है। अब तुमने क्या सोचा है?
मैं उससे मिलूंगी, एक दो बार बातों बातों में जानने की कोशिश करूंगी कि अब वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचता है। यूसुफ कमाल को कैसे शक हुआ तुम पर, जो उन्होंने अपने बेटे को तुम्हारे पीछे लगा दिया? नहीं जानती। हालांकि मुझ पे कोई शक ना करे इसीलिए मैंने जहांजेब साहब के घर से नौकरी भी नहीं छोड़ी, मगर अब इतने सालों बाद उन्हें मेरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई है, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। तुमने घर का पता करवा दिया? वो शरबत ख़त्म करते हुए ग्लास मेज़ पर रखते हुए बोली। हाँ कर लिया है, यहीं करीबी इलाके में छोटा सा मकान है, एक दो दिन में खाली हो जाएगा, तब तुम शिफ्ट कर लेना। ठीक है, मैं आज रात यहीं रुकूंगी, हो सकता है वो दोबारा आ जाए। और तुम्हारी आंटी? वो आज रात हमसाई की तरफ रुक जाएंगी, मैं बात कर आई थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम एक अनजान औरत की खातिर अपनी जान इतने जोखम में क्यों डाल रही हो। एक बार उन्होंने मेरी मदद की थी, फिर एक दिन उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत थी, तब मैं कैसे मुंह मोड़ लेती। ये मदद तो तुम्हारे गले पड़ गई है, अब तुम जल्दी से जल्दी कोशिश करके उन्हें उनके बेटे के हवाले करो और अपनी जान छुड़ाओ। हाँ, अब तो यही कोशिश करनी है कि जुजा मीर अपनी माँ को माफ़ कर दे और अपने साथ रख ले।